What about Aisha? He said no. Holy Prophet said no. Then I'm not coming. तीसरी बार फिर पूछा उसने, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाएं, फरमाया व्हाट अबाउट आयशा, उसने कहा नो, फरमाया आई एम नॉट कमिंग। जब उसे यकीन हो गया कि ही इज नॉट रेडी टू कम जस्ट इवन फॉर डिनर विदाउट हिज वाइफ, ये है क्या किस तरह शेयर करते हैं। अब आप नारे तो लगा रहे हैं, वीकेंड पे आप भी कभी वाइफ्स को ले जाते हैं डिनर के लिए, खुद ही खा लेते हैं रेस्टोरेंट्स में खूब खाने, कभी दिल्ली दरबार में जाकर और कभी क्या मोती महल में जाके खुद ही खा लेते हैं, और उनको कहते हैं बस घर कुक करेंगे, आज बिरयानी बना देना बेगम, आज वो दाल तड़का बना देना और क्या किया, और आज ये बना देना, ये बना, मेहमान आए 10 15 20, उनका काम सुबह से शाम तक खाना पकाना ही है, और ख़ुद एंजॉय करने जाएं तो फिर वो कर रहेंगी। ये इस्लामिक एटीट्यूड नहीं है। वी हैव टू बिहेव लाइक मुस्लिम्स एंड मोमिन्स इन द वे एज होली प्रॉफिट वांट्स टू सी अस, जैसे आका अलैहिस्सलाम हमें देखना चाहते हैं। जब उसको समझ आ गई कि ही इज़ नॉट कमिंग फॉर डिनर विदाउट हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, तो दावत दी या रसूल इनको भी लाएं, तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ चले, फिर खाने पर लेके चले। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़, यानी देखिए कि रहमत शफ़क़त मोहब्बत का, ये तो वाइफ औरतों के लिए, और फिर कितनी रहमत और शफ़क़त है बच्चों के लिए। हदीस पाक में है, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में मुत्तफ़क़ है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कई बार मेरा जी करता है कि मैं लंबी क़िरात करूँ, कुरान मजीद की लंबी तिलावत करूँ, बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ूँ, क्योंकि अल्लाह के हुजूर हाजिर हूँ और उससे हम कलाम हूँ, ख़ास ताल्लुक़ में होता हूँ, तो मेरा जी करता है कि मैं अल्लाह का कलाम ज़्यादा पढ़ूँ, लंबी सूरतें पढ़ूँ। नमाज पढ़ा रहे होते हैं आका अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम पीछे, लेकिन आका ने फरमाया लेकिन होता क्या है, बाज़ औरतें सहाबियात आती हैं, दे ब्रिंग देयर चिल्ड्रन देयर किड्स टू द मॉस्क टू प्रे, और छोटे बच्चों को उनको एक जगह बैठा देती हैं, वो बाज़ औक़ात स्मॉल किड्स स्टार्ट क्राइंग, वो रोने लग जाते हैं। जब मैं छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता हूँ, आई लिसन देम क्राइंग, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरा दिल दुखी होता है कि एक बच्चा रो रहा है और एक उस बच्चे के रोने का असर पता नहीं उसकी माँ की ममता पे क्या हो रहा होगा, तो मैं बच्चे और उसकी माँ की हालत का ध्यान करके अपनी ख्वाहिश कुरान मजीद लंबा पढ़ने की ख्वाहिश छोड़ देता हूँ और मुख्तसर करके नमाज सलाम फेर देता हूँ। कैन यू इमेजिन? ये तसव्वुर है, ये ईमान और इस्लाम का जो आका अलैहिस्सलाम ने अपने अमल और सुन्नत के ज़रिए दिया है, और ये सारा रहमत का तसव्वुर है, सारा अमन का, सुकून का, राहत का, प्यार का, मोहब्बत का, एहसान का, इनाम का तसव्वुर है। अपनी नमाज लंबी किरात करने की ख्वाहिश छोड़ देते हैं बच्चे को रोता देखकर। तो जो रसूल छोटे से बच्चे का आर्जी 1 मिनट के लिए रोना गवारा नहीं करता, नमाज मुख्तसर कर देता है, वो अगर कोई दहशत गर्दी करके बेशुमार इंसानों को कत्ल कर दे और सैकड़ों हज़ारों घरानों को रुला दे, वो रसूल इस अमल को कैसे गवारा करेगा, और क़यामत के दिन कैसे चेहरा दिखाएगा कोई शख्स उसको। भाई ये तो मैं ईमान की तारीफ़ करते हुए आका अलैहिस्सलाम का साथ उस वक्त मिला के चला रहा हूँ। ये तो औरत की बात थी, औरतों की, ये छोटे मासूम बच्चों की बात थी। आका अलैहिस्सलाम का अमन और रहमत तो जानवरों के लिए भी है। एक तरफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अंसारियों का एक बाग है, एक ऊँट मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गया। ये हदीस है जिसे मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया, इमाम तबरानी ने रिवायत किया, इमाम बैहकी ने रिवायत की, इमाम अबू नुऐम ने रिवायत किया, मुख्तलिफ तुरुक के साथ। एक ऊँट आ गया, आका अलैहिस्सलाम को सजदा किया उसने, और उस ऊँट की आंखों से आंसू बह गए, ऊँट रोने लग गया और भराई हुई आवाज़ में कुछ बोला। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस ऊँट का मालिक कौन है, उसको बुलाओ। एक जवान अंसारी आया, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं मालिक हूँ। अब फरमाया ये ऊँट तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे खाने को कम देता है और मुझ पे वज़न और बोझ ज़्यादा डालता है काम, इसको खाना ज़्यादा दिया करो और तकलीफ़ न दिया करो। अब रसूल तो जानवरों पर भी ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं देते।
اونٹ پر زیادتی کی اجازت نہیں دیتے، وہ انسانوں پر زیادتی کی اجازت کیسے دیں گے؟ اونٹ تو نہ مسلمان ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، اونٹ کا تو مذہب نہیں ہے۔ وہ جو رسول جانور پر زیادتی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، وہ نسل بنی آدم پر ظلم کی اجازت کیسے دے سکتا؟ اور پھر دیکھیے قربان جائیں اس اونٹ کی پہچان پہ بھی کہ وہ اونٹ ہے، اسے کسی کی خبر نہیں ہے، مگر آقا علیہ السلام کو وہ بھی پہچانتا ہے کہ یہ میرا ملجا ہے۔ یہاں آقا کو دیکھ کر اونٹ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ گئے، وہ جانتا ہے نا کہ آقا و مولا ہیں، یہاں میری مدد ہو جائے گی۔ یہ اونٹ کا عالم ہے۔ آقا علیہ السلام جا رہے ہیں صحابہ کرام کے ہمراہ، اور صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے جو کوٹ کر رہا ہوں، حدیث صحیحہ ہیں، کہ ایک جگہ رکے، ایک گھونسلہ تھا، ایک نیسٹ، صحابہ کرام نے جا کے ایک چڑیا، ایک سپیرو کے کچھ 2 بچے اٹھا لیے چھوٹے، اور ایک روایت میں ہے کہ انڈے اٹھا لیے۔ اب بھئی آپ بھی اٹھا سکتے ہیں، تو اس کے بعد چڑیا کسی ایک بندے کے پاس تھوڑی جائے گی رونے کے لیے، شکایت کرنے کے لیے۔ انڈے اٹھا لیے یا بچے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جو چڑیا تھی آقا علیہ السلام کے سر انور کے اوپر آ کے ہوا میں مڈلانے اور رونے لگ گئی، اور اپنا دکھ یا رسول اللہ کر کے سنانے لگ گئی۔ آقا نے صحابہ کو بلایا، بھائی اب اس کی آواز سنی، فرمایا کس نے اس کے بچے اٹھا لیے؟ وہ مجھے شکایت کر رہی ہے کہ میرے بچے اٹھا کے لے آئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کل جہان کی زبانیں بھی جانتے ہیں، انسان تو کیا حیوانوں اور پرندوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں، اور پرندے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر دکھ ہے تو حضور کو جا کے سنانا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے، میں نے اٹھایا، فرمایا جاؤ ردو، واپس جا کے رکھ دو۔ یہ تو ایک اینگل۔ پھر اسی صحیح بخاری میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے زمانوں میں ایک شخص، اس نے اپنی بلی کو باندھ رکھا تھا اور چھوڑا نہیں اس کو، اور بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ تو صحیح بخاری میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بلی کو بھوکا پیاسا، ہنگری اور تھرسٹی رکھا اس کیٹ کو، اینڈ ہی واز سینٹ ٹو ہیل فائر۔ اس بلی کے ناروا موت کا سبب بننے کی وجہ سے اسے دوزخ بھیجا گیا۔ بلی کی مر گئی اس کی زیادتی سے، اس کو دوزخ بھیجا۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں فرمایا ایک شخص کنویں کے پاس سے گزرا، اس نے دیکھا ایک تھرسٹی ڈاگ، کتا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنا موزہ ڈال کے کنویں سے پانی نکالا اور کتے کو پانی پلا کے تو اس کی جان بچائی، کتا بچ گیا، مرنے والا تھا، جان بچ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ، وہ گنہگار شخص تھا، فاسق و فاجر، کتے کی جان بچانے کے صدقے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، جنت میں بھیج دیا۔ تو اسلام تو وہ دین ہے کہ بلی کو مار دیا تو بندہ جہنم میں گیا، اور مرتے ہوئے کتے کو بچا دیا تو جنت میں گیا۔ اسلام تو کتوں اور بلیوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے، رائٹس آف ڈاگز، رائٹس آف کیٹس، rights of animals, rights of birds, rights of every single creature of this universe. Islam is there for protection of their rights. اور کہاں کتوں اور بلیوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا اسلام، اور کہاں آج ہم اگر اسلام کا نام لیں اور انسانوں کے حقوق کی، ہیومن رائٹس کی حفاظت نہ کریں، that would be very strong, very strange. تو اسلام کا تصور تو سراسر امن اور محبت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام نسائی اور امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ از دا رپورٹر، بولے یا رسول اللہ ہو از دا مومن، کین یو ڈیفائن فار اس دا بلیور، ہو از دا بلیور؟ جیسے مسلم کا پوچھا تھا کہ کون مسلم ہے، آپ پوچھا کون مومن ہے، ہو از دا بلیور، ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اے بلیور؟ ایک صحابی نے پوچھا، ہولی پروفٹ آنسرڈ المؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. The true believer and mu'min is he whom people trust with regard to their blood and their properties, with regard to their lives and properties. مومن وہ شخص ہے کہ لوگ اپنی جان اور اپنے مال کا اس کو امین سمجھیں،
اس کے ہاتھوں نہ کسی کی جان کو نقصان پہنچے نہ کسی کے مال کو نقصان پہنچے. اگین آئی ایم کوٹنگ دا حدیث ود دا ورڈز الناس, ناٹ اونلی مسلمز, نہیں, تمام ہیومن کائنڈ, ہیومن بینگز, ہر شخص کی جان و مال کی حفاظت جو کرے وہ مومن ہے. اور اس کا کریکٹر اتنا رائچس کریکٹر اور پائس اور ٹرسٹ وردی اور ریلائبل ہو کہ ہر شخص اپنی جان اور مال کی امانت اسے دے کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے. اور مومن کی تعریف آقا علیہ السلام نے کی. مومن کی تعریف فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. آقا نے فرمایا خدا کی قسم, he does not truly believe. By God he does not truly believe. By God he is not a true believer. خدا کی قسم یہ مومن نہیں, مومن نہیں, مومن نہیں. صحابہ کرام نے پوچھا من یا رسول اللہ, who is not the true believer, who is not a true believer. فرم الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, لا یأمن جارہ بوائقہ, جس کے شر سے, جس کے ہرٹفل بیہیویئر سے اس کے نیبر محفوظ نہیں. واللہ I swear by God he is not a believer. He whose neighbor is not safe from his hurtful behavior. اور فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ, he who is not trustworthy he is not faithful. جو آنےسٹ نہیں ہے, ٹرسٹ وردی نہیں ہے, جس کے پاس لوگوں کی جان و مال کی سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہے, he does not belong to my ummah. یہ کریکٹر اور یہ سطح دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے لیے, مومن کے لیے. پھر تیسرا درجہ میں نے بیان کیا احسان. دا ہائیسٹ رینک is a spiritual state of mind and spiritual state of your heart. اس کو احسان کہا کہ وہ کیا, اس احسان کے لیے پھر فرمایا قولوا للناس حسنا, this is the highest stage. اور وہ حسن سے ہے. اسلام سلمہ اور سلم سے تھا, اس کا معنی امن. ایمان خود امن سے تھا, پیس اینڈ سیکیورٹی. اور ہائیسٹ رینک آف اسلامک ٹیچنگز اینڈ اسلامک پریکٹس, دیٹ از احسان. احسان کمز فرام حسن. حسن مینز بیوٹی آف بیہیویئر, بیوٹی آف یور کریکٹر, بیوٹی آف یور مورل ایٹیچیوڈ, بیوٹی آف یور تھاٹ, بیوٹی آف یور آئیڈیا, بیوٹی آف یور پریکٹس, بیوٹی آف یور ایکٹ, بیوٹی آف یور بیہیویئر ود ادرز. بیوٹی in any aspect is the basis of ihsan. So terrorism is not a beautiful act. بلکہ forgiving is a beautiful act. معاف کر دینا is act of beauty. احسان کرنا is an act of beauty. کسی کی حفاظت کرنا is an act of beauty. حضور نے یہاں بھی فرمایا ما آمن بی من بات شبعانا وجارہ جائع. یہ سٹینڈرڈ دیے. وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا, میری امت میں وہ شخص مومن ہی نہیں کہلائے گا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. یعنی اس طرح رائٹس دیے ہیں. اور پھر احسان کے لیے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. محسن وہ ہے کہ those people who repel evil by means of good. Repelling evil by means of good is ihsan. If anybody behaves you with an evil behavior, he performs an evil act, you should repel his evil act through your good act. اس کو احسان کہتے ہیں. اور فرمایا پھر کیوں تعلیم یہ دی اسلام کی ان الحسنات یذہبن السیئات. اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, نیکیاں کریں, تو یہ برائیوں کو, گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہیں. نیک سلوک کرنا اٹ سیلف اٹ از اے کفارہ اینڈ توبہ. شیورلی گڈ ایکشنز ریموو دا ایول ایکشنز فرام یور لائف. تو یہ ایک پورا کنسیپٹ دیا. اب محسن کون ہوتا ہے یہ بھی پوچھا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. آقا نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ. ہر چیز میں اللہ نے احسان کا حکم دیا ہے. حتیٰ کہ فرمایا جب تم اپنی میٹ کی, گوشت کی ضرورت کے لیے جانور ذبح کرو, گوٹ کو, لیمب کو, جانور کو جب ذبح کرو
تو فرمایا احسن القتلہ، اس کو جو ذبح سلاٹرنگ ہے وہ بھی ٹارچرنگ نہیں ہونا چاہیے. ڈونٹ ٹارچر یور اینیملز، یور گوٹس، یور لیمز، ڈونٹ ٹارچر دیم وائل یو آر سلاٹرنگ. تیزی کے ساتھ اس طرح ذبح کرو کہ وہ تڑپیں نہیں. تو اندازہ کر لیں سلاٹرنگ آف اینیمل کا جو عمل ہے اس میں بھی زیادتی اور ظلم اور ٹارچر گوارا نہیں. چہ جائے کہ انسان کو ٹارچر کرے. ہاؤ از دس پرمیسیبل؟ پھر رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ اذا قال جیرانک انت محسن فانت محسن واذا قالوا انک مسیء فانت مسیء. حضور السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے کہ میں محسن ہوں، احسان کے درجے پر پہنچ گیا ہوں؟ کیسے؟ آقا السلام نے فرمایا if your neighbors say you are spiritually excellent, only then you are spiritually excellent. If your neighbors say you are really benevolent, then you are really benevolent. If your neighbors say you are really kind, then you are really kind. If they say you are a good person, then surely you are a good person. یہ criterion دیا. And if they say innaka musiyun, you are an evil doer, then you are definitely an evil doer. یعنی آپ کے جو ایکشنز ہیں، بیہیویئر ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں اس سے جج کیا جائے گا. اور ایسے لوگوں کی نماز بھی ضائع کر دی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی جو ظلم لوگوں پر، انسانوں پر ظلم کرتا ہے. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک جیوش ایک ڈیلیگیٹ آیا. انہوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا. ڈیتھ بی آن یو، معاذ اللہ. سام کا لفظ بولا، ڈیتھ بی آن یو، برا لفظ بولا حضور علیہ السلام کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ his wife was sitting next to him. وہ غصے میں آ کے انہوں نے چاہا کہ ان کو اسی طرز کا جواب دیا جائے کہ اٹ شوڈ بی فار ٹو، اٹ شوڈ بی فار یو ٹو، دا سیم رپلائی دینا چاہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. انہوں نے اگر برا لفظ بول دیا ہے تو لیٹ اٹ بی ود دیم، یو ڈونٹ ریپلائی ان دا سیم وے. کیونکہ عائشہ، اللہ از جینٹل اینڈ کائنڈ اینڈ مرسیفل اینڈ ہی لوز جینٹلنس اینڈ مرسی اینڈ کائنڈنس. تم کائنڈ، جینٹل اور مرسیفل رہو. اللہ نرمی کو ہمیشہ سب چیز میں زیادہ پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جتنا اجر اور ریوارڈ مرسی اور سافٹنس اور کائنڈنس پر دیتا ہے، اتنا ریوارڈ کسی اور عمل پہ نہیں دیتا. اور اگین عبداللہ ابن مسعود reports from Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آقا علیہ السلام نے حرم علی النار کل حین سہل قریب من الناس. فرمایا the hellfire is forbidden for every mild-mannered, very soft-mannered person, and even-tempered, and person who is very close to people's heart. اچھا، ان کو نہیں مار سکتے اور ان کے ٹیمپلز کو ڈیمولش نہیں کر سکتے، ان کے چرچ کو، سینیگوگ کو، ٹیمپل کو ڈیمولش نہیں کر سکتے، درخت ناجائز نہیں کاٹ سکتے، بلڈنگز کو ڈیمولش نہیں کر سکتے. ایون ڈیورنگ وارفیئر عورتوں کو نہیں مار سکتے، امبیسڈرز کو نہیں مار سکتے. آل دیز تھنگز آر مینشنڈ ان دی حدیث آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اسلام وارفیئر کے دوران ضعیف عمر لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، عورتوں کو، بچوں کو، ضعیفوں کو اور مسافروں کو اور درختوں کو اور بلڈنگ کو ڈیمولش کرنے کی اور ٹیمپلز کو گرانے کی اجازت نہیں دیتا. وہ اسلام امن کے عام حالات میں نان کمبیٹنٹس جو آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں ڈائریکٹلی، سویلین پاپولیشن کو، گھر سوئے ہوئے بچوں کو، ان کو بم کے ذریعے مارنے کی اجازت کیا دیتا ہے؟ ایسا عمل رسول پاک سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور امت مسلمہ کو کلیتاً اسے کنڈیم کرنا چاہیے، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو، اور اس سے برات کا اظہار کرنا چاہیے. تو میرا میسج یہ ہے کہ پوری سرزمین ہند میں بسنے والے مسلمان ماڈریٹ رویہ اختیار کریں، اپنی زندگی میں ماڈریٹ بنیں، پیسفل بنیں،
لونگ بنیں، کیئرنگ بنیں، ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنے والے بنیں، چیریٹی کا کام کریں، اور اپنے عمل اور کردار کے ذریعے، سافٹ طرز عمل کے ذریعے، ایون ہیومن رائٹس تو کیا اینیمل رائٹس تک اپنا عمل کر کے حضور کی سنت کے مطابق نمونہ پیش کریں کہ آپ قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں، اور یہ ہے ٹرو اسلامک اسپرٹ، اپنے عمل کے ذریعے۔ اور پوری دنیا میں انسانی سطح پر پیغام امن کا، محبت کا عام کرنا چاہیے، اور نفرت کے پیغام کو مٹانا چاہیے۔ اسلام محبت پھیلانے کے لیے آیا ہے، اور ہر مذہب محبت کے لیے۔ آپ ہندو مت کی کتابوں کو پڑھیں، آپ بھگوت گیتا کو پڑھیں، آپ ان کی تمام ویدے کو پڑھیں، رگ وید، یجر وید، اتھروا ویدس کو پڑھیں، آپ بدھ مت کی کتابوں کو پڑھیں، آپ جین مہاویر سوامی کی ٹیچنگ کو پڑھیں، آپ کنفیوشس کی ٹیچنگ کو پڑھیں، آپ موزس کی بائبل کو پڑھیں، آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پڑھیں۔ جس کتاب کو بھی آپ اٹھائیں گے، کوئی مذہب نفرت نہیں سکھاتا، کوئی مذہب دہشت گردی نہیں سکھاتا، کوئی مذہب اینٹی ہیومن بیہیویئر نہیں سکھاتا۔ سارے مذاہب امن کا پرچار کرنے والے، محبت کا پرچار کرنے والے، اور انسانیت کا درس دینے والے ہیں۔ لہٰذا مذہب کو ماننے والے لوگوں کو، خاص کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، انہیں پرچار اور پیغام بر بننا چاہیے امن کا، محبت کا، اعتدال کا، موڈریشن کا، اور وہ عمل اپنا دکھانا چاہیے سوسائٹی میں کہ ہر شخص سے دوسرے کو نفع اور فیض ملے، اور کسی کو ایک ضرر بھی نصیب نہ ہو۔ میسج ہے، بعض معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اب میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور مجھے آگے کسی جگہ پہنچنا ہے، تو اس کو میں اختتام کرتا ہوں آپ سب کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیٹے اٹھا لیں یہ کتابیں سر، یہ تینوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ میرا پانی تھا بیٹے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ باری تعالیٰ تمام حاضرین کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما، ان سب کے دلوں کو آقا علیہ السلام کے عشق کی دولت سے مالا مال فرما دے، سب کو عشق رسول کی خیرات عطا کر، عشق رسول اور محبت رسول کی خیرات دے، عشق و محبت رسول کی خیرات سے مالا مال کر دے، اور آقا علیہ السلام کی اتباع اور اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ کی پیروی کی توفیق دے، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کی توفیق دے، اپنی بندگی، اپنی عبادت، اپنی اطاعت، اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کی محبت، معرفت اور قربت اور حضوری عطا کر، سب کو دنیاوی اخروی نعمتوں سے مالا مال کر، ان کو زندگی میں نیکی، تقوی، پرہیزگاری، رحمت، خیر اور برکت کی زندگی عطا فرما۔ وہ زندگی دے جس سے تو راضی ہو، تیرے محبوب راضی ہوں، اور یہ عالم اسلام کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی، عالم انسانیت کے لیے بھی، اپنے ملک ہندوستان کے لیے ہر لحاظ سے خیر کا باعث بنے، ہر لحاظ سے خیر کا باعث بنے، اور ان کے عمل سے اور ان کے طرز عمل سے باری تعالیٰ ہمیشہ خیر اور رحمت ہی پیدا ہو، ہر شر سے محفوظ و مامون ہو، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کے قرض ادا کرنے کی توفیق دے، ان کے رزق میں وسعت اور برکت دے، ان کے ایمان میں، عمل میں، حال میں برکت دے، اور دنیا آخرت کی جمیع نعمتوں سے مالا مال فرما دے، اور اپنی بندگی میں اور آقا علیہ السلام کی غلامی میں ان کو زندہ رکھ، اور اسی غلامی میں ان کی موت ہو ہم سب کی، اور قبر میں آقا علیہ السلام کی معرفت نصیب ہو، اور قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی کملی کے سائے میں حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اولادہ و بناتہ و اہل بیتہ و عطرتہ و خلفاء الراشدین المہدیین و صحابتہ الکرام المتقین
والتابعین واتباع التابعین والائمۃ السلف الصالحین المجتہدین والاولیاء والصالحین والعاملین وعلینا معهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر شیخ الاسلام کا فتویٰ آن ٹیررزم باب الداخلوں کے پاس دستیاب ہے۔ آپ حضرات جاتے ہوئے انتہائی اقل ہدایے کے عوض آپ حضرات ڈورز کے قریب فتویٰ آن ٹیررزم موجود ہے، آپ حضرات جاتے ہوئے لیتے جائیں۔ تمام حاضرین کا دور دور سے تشریف لائے ہوئے محبین شیخ الاسلام کا منہاج القرآن کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ خصوصاً اس تقریب سعید کی کاوشوں کے سلسلے میں سید آل رسول قادری المعروف حسنین پاشا صاحب قبلہ شہزادہ خطیب دکن مولانا حبیب احمد الحسینی اور دیگر علماء کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد